बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आप लोगों के साथ महव गुफ्तगू हूँ। तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 1 से 1.5 महीना तो गुजर ही गया है। असल में हुआ ऐसे कि जब सर्दियां जा रही थीं और गर्मियां आ रही थी ना, मतलब उन दिनों में जब मौसम तब्दील हो रहा था, तो हवाएं हवाओं का जब रुख चेंज होता है तो वो इंसानों पर असरअंदाज होता है। तो उन दिनों जो है वो मेरी तबीयत ज़रा अपसेट हुई, तो खैर मैंने जो है वो गौर नहीं किया। तो वो करते करते जो है वो जब उसको 3-4 दिन 5 दिन गुजर गए तो वो फिर चेस्ट इन्फेक्शन में चेंज हो गया। मतलब गला ख़राब हुआ तो मैंने इसको लाइटली ले लिया, तो वो चेस्ट इन्फेक्शन में चेंज हो गया। अब होता ये है कि हम जैसे जो स्पीकर होते हैं ना, लाइक कंटेंट क्रिएटर जिनका काम बोलना होता है, तो उनकी ताकत उनकी आवाज़ ही होती है। तो अब मेरे साथ ये सीन था, आप लोगों ने मे भी नोट भी किया हो कि मतलब कुछ वीडियोस में उसके असरात थे भी। तो अब मेरा सीन ये था कि मैं थोड़ी सी बात करता तो मुझे जो है वो शदीद खांसी स्टार्ट हो जाती, रेशा, और फिर जो है वो मेरी आवाज़ में लाइक मुझे फ़ील होता कि यार पावर ही नहीं है। तो वो वाला सीन जो है वो होना स्टार्ट हो गया। तो खैर जब मैंने कुछ ट्रीटमेंट वगैरह करवाया, लेकिन ये कि मैं काम नहीं कर पा रहा था, क्योंकि देखिए मैं बोल ही नहीं पा रहा, तो काम क्या करना है। तो फिर कह रहे हैं मैंने ट्रीटमेंट वगैरह करवाया कि 15-20 दिन इन चक्करों में गुजर गए। तो फिर उसके बाद जब आपकी एक दफ़ा रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है ना, तो उसे दोबारा रूटीन बनाते बनाते जो है वो आपको टाइम लग जाता है। तो अभी भी जो है वो पिछले कुछ 3-4 दिन से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार मैं टाइम निकालूँ, मैं जो है वो मतलब थोड़ी देर ऑफिस बैठूँ, मैं हालात देखूँ क्या चल रहा है, क्या मामला चल रहे हैं, और फिर जो मैं उस पर बात करूँ। तो फाइनली जो है वो आज मैं ज़रा इस काबिल हुआ हूँ, मतलब कुछ पिछले 3-4 दिन से मैं कुछ चीज़ें देख रहा हूँ, थोड़ा बहुत जो है मैं रिसर्च कर रहा हूँ। तो आज मैं इस काबिल हुआ हूँ कि मैं बैठूँ और आप लोगों के साथ कुछ चंद एक बातें मैं डिस्कस कर पाऊँ। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं कुछ चीज़ें मैंने डिस्कस करनी है, ये जो करंट इश्यूज़ चल रहे हैं मैं इस पर बात करूँगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कौसर भाभी को कि जिन्होंने जो है खैर खैरियत से माशाल्लाह से एक बच्चे को जन्म दिया है। मेरे ख़्याल से इब्राहिम रखा है उस बच्चे का नाम। और फिर जो है मुबारकबाद के मुस्तहिक जो है वो सितारा है, जिन्होंने जो है वो आप सारे उनके ट्रैवल को, उनके सफ़र को जानते हैं। साजिद भाई मुबारक के मुस्तहिक हैं। और नैना का भी मेरे ख्याल से बेबी हुआ है, मुझे ज़्यादा नहीं पता हुआ या नहीं हुआ। अब मुझे ये भी नहीं पता कि उससे रिलेटेड कुछ थंबनेल्स भी मेरे सामने आए, तो मुझे नहीं पता कि वो क्या सीन चल रहा है। अगर तो वाकई हुआ है तो फिर भाई वो भी माँ बनी है, वो मुबारक के मुस्तहिक है। अच्छा, कुछ ऐसा है कि मैंने जो है वो एक वीडियो देखी सितारा की, जिसमें आपको याद होगा कि उनको गिफ्ट मिला था, मेरे ख्याल से मरियम सिस्टर ने वो गिफ्ट किया था। वो गिफ्ट था बेबी स्विंग था, या फिर जो है वो कि बेबी वाइब्रेटर था, वो झूला सा जिसमें वो वाइब्रेटिंग मशीन लगाते हैं और फिर वो मशीन उस झूले को वाइब्रेट करती है। तो खैर जो है वो मैं मशवरा देना चाहूँगा कि फ़िलहाल उसमें जो है वो बच्चे को मत लिटाएं। कम अज़ कम भी जो है वो 1.25 महीने तक या फिर जो है वो 2 महीने तक तो कम अज़ कम आप जो है वो सब्र करें। उस झूले में बच्चे को मत झुलाएं, क्योंकि इस एज में जब बच्चा अपनी एज की इस स्टेज पर होता है ना, तो उस वक्त जो है वो इस तरह की वाइब्रेशन उसके लिए ठीक नहीं होती। मतलब बच्चे का जो माइंड होता है, चूँकि अभी वो कच्चा होता है, बहुत ही कच्चा होता है इनफैक्ट, चूँकि बनता तो पानी से है आपका माइंड, तो बहुत ही कच्चा होता है। तो वो आपकी वाइब्रेट होता है आपके माइंड के अंदर, आपके इस जो है वो इसको स्कल कहते हैं, इसके अंदर। उससे जो है वो फिर बच्चा इरिटेट, मुसलसल जो है वो इरिटेट फील करता रहता है, इरिटेटिंग। फिर जो है वो उसके खाने पीने का जो निज़ाम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी नींद मुतासर होती है। तो अभी फ़िलहाल जो है वो परहेज़ करें। अभी कम अज़ कम जो है वो 15-20 दिन, इनफैक्ट जो है वो 1.25 महीना 2 महीने तक जो है वो आप परहेज़ करें। उसके बाद है कि थोड़ा बहुत जो है वो बच्चा स्टेबल हो जाता है, बर्दाश्त करता है, फिर भी उसके बाद भी अगर वो चलाएँ तो उसकी स्पीड ज़रा कम रखें, ठीक है। तो खैर जी, ये मशवरा था मेरा। अब चलते हैं आगे। नौशीन को जो है वो मेरे ख्याल से नोटिस भेजा है दीदी ने। अच्छा, पहले ज़रा हम नोटिस ये पढ़ लेते हैं। मैं ज़रा ये नोटिस, मेरे पास स्क्रीनशॉट हैं, मैं ये नोटिस पढ़ लूँ, फिर जो है इस पर मैं बात भी करता हूँ। अच्छा जी, इसमें ये वकील साहब जो है ना, ये लिख रहे हैं अज़ दफ्तर ग़ुलाम सरवर सोबन, एडवोकेट हाई कोर्ट। ये कोई मेरे ख्याल से एडवोकेट हैं, आई डोंट नो ये कहाँ से हैं, हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं।
تو انہوں نے ایک لیگل نوٹس بھیجا ہے اردو میں. عام طور پر جو ہے وہ لیگل نوٹس جو ہے وہ انگلش میں جایا کرتے ہیں, تو خیر جو ہے وہ انہوں نے اردو میں بھیجا ہے. بہرحال جو ہے وہ اردو بھی ہماری قومی زبان ہے. اب یہ کہتے ہیں جی بنام یہ ہے, پہلے نوشین سے سوالہ پڑھتے پھر بعد میں وردہ کا پڑھتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی بنام شبانہ بی بی عرف نوشین ملتانی زوجہ محمد فیصل نواز, قوم گرواں ہے یا گرداں ہے مجھے نہیں پتہ, یہ گرواں ہے میرے خیال سے, تحصیل احمد پور ضلع بہاولپور. اچھا مطلب بہاولپور سے, میں تو یہ سمجھتا رہا کہ آپ ملتان سے ہیں, مطلب مجھے تو یہ پتہ تھا کہ آپ ملتان سے ہیں. یہ تو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تحصیل احمد پور ضلع بہاولپور. خیر ہرگاہ بذریعہ لیگل نوٹس ہزا آپ کو مطلع کیا جاتا ہے کہ میری موکلہ ثنیہ اکرم دختر محمد اکرم قوم جٹ سکنہ چک نمبر EBC تحصیل یزمان ضلع بہاولپور کی تحصیل یزمان ضلع اچھا جن کے خلاف یہ ریفرنس ہے, جن کے اگینسٹ یہ انہوں نے نوٹس بھیجا ہے وہ جی تحصیل احمد پور اور یہ ہے جی تحصیل یزمان سے. ٹھیک ہے, ضلع دونوں کا سیم ہے. اچھا ضلع بہاولپور کی شادی آسم شہزاد ولد محمد اقبال شہزاد قوم ارائیں سکنہ چک نمبر ABC تحصیل یزمان سے مورخہ 30/3 کو ہوئی تھی, 30/3 کو ہوئی تھی. اچھا اب جو ہے وہ ان کی شادی یہ جٹ ہیں اور ان کی شادی ارائیوں میں ان کی ہوئی تھی. ویسے عام طور پر ہوتا نہیں ہے, ارائیں جو ہے وہ جٹوں میں شادیاں نہیں کرتے. اب ان کا پتہ نہیں مطلب یہ میں نہیں کہہ رہا کوئی فخر والی بات نہیں ہے, بٹ یہاں پر نا ہم خود بھی ارائی ہیں. میں آپ کو بتاؤں ہمارے ہاں میں ذاتی طور پر اس چیز کو پسند نہیں کرتا. ذاتی طور پہ میری رائے یہ ہے کہ یار قومیں جو ہوتی ہیں نا, قوام یہ جسٹ جو ہے وہ شناخت کا ذریعہ ہوتی ہیں. لائک جو ہے وہ میں ارائی ہوں, میں پنجابی بولنے والا بندہ ہوں, تو اب میرا کوئی دوست ہے وہ سرائکی سپیکنگ ہے, سرائکی بولنے والا بندہ ہے, سرائکی زبان ہے اس کی, تو وہ جسٹ جو ہے وہ پہچان کا ذریعہ ہے. ایک میرا دوست ہے, ایک پٹھان ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بھی جو ہے وہ ایک وہ کہتے ہیں کہ شناخت کا ذریعہ. اس سے ہٹ کر میرا نہیں خیال کہ جو ہے وہ کوئی فرق ہے, ہم سب بھائی ہیں. ٹھیک ہے, خیر اب جو ہے انہوں نے جٹوں میں شادیاں کی, عام طور پہ رائیں کرتے نہیں ہیں. اور میں اب یہی بتا رہا, ہمارے رائیوں میں یہ ایک رواج ہے جو کہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے. یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں نہیں ہم نے اپنی قوم سے باہر شادی نہیں کرنی, کہتے ہیں ہم رائی ہیں تو رائیوں میں ہی کریں گے. ایون کہ جٹ بھی پنجابی سپیکنگ ہوتے ہیں, تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے ان کی زبان میں, لیکن جٹوں میں بھی نہیں کرتے. کہتے ہیں یہ رائی ہیں تو رائیوں میں ہی ہوگی. ٹھیک ہے, تو اب انہوں نے رائیوں نے جٹوں میں کس طرح سے شادی کر لی مجھے نہیں پتا کیا چکر تھا, آئی ڈونٹ نو. خیر وہ ساری ڈیٹیلز میں نہیں جاتے. یہ کہتے ہیں جی ان کی شادی فلاں ڈیٹ کو ہوئی, آسم شہزاد مورخہ 10/8/2023 کو BVH ہسپتال بہاولپور میں داخل رہنے کے بعد باقضائے الہی وفات پا گئے. مگر آپ نے غلط سنیے, اب آپ نے غلط اور بے بنیاد طور پر میری موکلہ کو ہراساں اور پریشان کرتے ہوئے بار بار اپنی خاوند کی قاتلہ 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 کہتے ہو. اب اس کا ذرا نا کانٹینٹ چیک کیجئے. یہ کہتے ہیں انفیکٹ صاحب ایڈوکیٹ صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں مگر آپ نے, ٹھیک ہے, یہ آپ جملہ بنانے کا ان کا انداز چیک کریں. میرے خیال سے آپ کو یہ جو نوٹس آپ نے بنایا ہے نا, یا تو اگر آپ انگلش میں ذرا اچھے ہیں تو آپ انگلش میں ہی کر لیتے, ٹھیک ہے, یا پھر جو ہے وہ آپ آج کل وہ ہے نا وہ چیٹ GPT-4 چل رہا ہے, وہاں سے لیگل نوٹس آپ جو ہے وہ ٹائپ کر لیتے, وہ آپ کو بہتر ٹائپ کر کے دے دیتی. آپ نے اس کو اردو میں ٹائپ کیا ہے, ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے آپ نے اردو کو پریفر کیا, لیکن اردو کا مذاق مت بنائیں ایٹ لیسٹ. یہ کہتے ہیں کہ آپ نے, جب ہم آپ نے کا استعمال کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی آپ کر چکے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے یہ جو سٹارٹ کرتے ہیں یہ پاسٹ کا فکرہ سٹارٹ کرتے ہیں اور آگے جا کے یہ جو ہے وہ پریزنٹ میں لے کر آ جاتی ہیں. کہتے ہیں کہ آپ نے بے بنیاد طور پر میری موکلہ کو ہراساں اور پریشان کرتے ہوئے بار بار اپنی خاوند کی قاتلہ 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 کہتے ہو اور میری موکلہ سے ناجائز بھاری رقم کا مطالبہ کر رہے ہو. حالانکہ اچھا یہیں پر رک لیں. میرا نہیں خیال کہ جو ہے وہ کوئی بھی, ایون کہ میں بھی اس بارے میں بات کرتا ہوں, بہت سے لوگ اس بارے میں بات کرتے ہیں. کچھ لوگ ہوں گے جو باقاعدہ شور ہو کے کہتے ہوں گے جی ہاں تم نے کیا. ٹھیک ہے, عام طور پر جب میں بات کرتا ہوں تو میں کہہ رہا ہوتا کہ یار لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ تم نے کیا ہے. لوگ آپ پر الزام لگا رہے ہیں, فلانا بندہ تمہارے بارے میں یہ بات کر رہا ہے, لوگ تمہارے بارے میں یہ والی شک رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب ہم اس طرح کہتے ہیں نا کہ لوگ بات کر رہے ہیں تو ایکچولی وہ ہماری نہیں ہوتی.
ٹھیک ہے، پھر ہم جو ہے وہ لوگوں کی ہوئی بات کو آپ تک پہنچا رہے ہوتے ہیں. یہ فرق ہوتا ہے. نوشین سسٹر یہی کرتی ہیں. وہ یہ نہیں کہتی کہ تم نے کیا، وہ کہتے ہیں کہ تم پر الزام لگ رہا ہے، تمہارے بارے میں لوگ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تمہارے بارے میں فلاں بندہ ایسے کہہ رہا ہے کہ تم نے یہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اب فرسٹ آف آل تو میں نے ان کے منہ سے سنا نہیں، میں بھی کوئی ویڈیو ہو اس طریقے میں بات کی ہو تو یہ ان کا یہ والا انداز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میرا یہی انداز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، خیر اب کہتے ہیں جی بھاری رقم کا مطالبہ. کیوں بھائی؟ میں نہیں مانتا اس بات کو. میں گواہی نہیں دے رہا نوشین سسٹر کی، بٹ میں نہیں مانتا یار اس بات کو کہ کوئی بھاری رقم کا مطالبہ کیا ہوگا. یار بھاری رقم کا مطالبہ میرے خیال سے وہاں سے کیا جاتا ہے کہ جب آپ لائک کسی کی سپورٹ کر رہے ہو. ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پہ میں کہوں کہ جی میں ستارہ کو سپورٹ کر رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں بھائی، ایکچولی نہیں بات کر رہا، میں ستارہ کو سپورٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو چونکہ میں آپ کی سپورٹ کر رہا ہوں، چونکہ میں آپ کے لیے جو ہے وہ غلط بات کرنے والے لوگوں کو رسپانس کر رہا ہوں، میں ان کا منہ توڑ رہا ہوں، تو آپ مجھے جو ہے مجھے سپورٹ کریں. ٹھیک ہے، بائی ویلتھ آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں. تو اس طرح کا تو بات کرنا مطلب تھوڑا سمجھ میں آتا ہے، مطلب اس کے آپ اس کو جو ہے وہ ڈیفائن کر سکتے ہیں. لیکن جب بات کرتے ہیں کہ ہم کسی کو یہ کہہ رہے ہوں کہ جی آپ قاتلہ ہو، آپ مجھے اتنے پیسے دے دو ادروائز میں آپ کو قاتلہ کہوں گا، تو وہ کہے گا کہ بھائی جاؤ ثبوت لے کے آؤ، بھائی جاؤ ثابت کرو کہ میں قاتل ہوں. اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے، کوئی ویلڈ ایویڈنس ہے آپ کے پاس، مجھے دکھاؤ، چلو اس بیس پہ تو آپ مجھے بلیک میل کر سکتے ہو. تو ایسے خام خواہ تو آپ مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے. وہ مطلب وہ فیڈر تو نہیں نہ پیتے وہ لوگ، مطلب یہ جس کے جو موکلا ہے ان کی، کوئی فیڈر تو پیتی نہیں ہے. نہ ہی ڈی ڈی جو ہے وہ الف کو کلی پڑھتا ہے، نہ جو یہ جو دونوں میل ملا کر روٹی کو چوچی کہتے ہیں. ایسا تو کوئی سین نہیں ہے نا. سمجھدار ہیں، بڑے ہیں، پڑھے لکھے ہیں. چلو وہ دوسری تو پڑھی لکھی خود کو کہتی ہے، یہ ڈی ڈی نہ ہو. تو بات یہ ہے کہ اگر ایک بندہ سمجھدار ہے تو وہ ایٹ لیسٹ اس بات پر کہ قاتل تو مجھے نہ کو، اس بات پر کسی سے بھی رقم کا مطالبہ نہیں. اتنا بیوقوف کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ جو آپ نوٹس میں یہ والی بات کر رہے ہیں نا کہ رقم کا مطالبہ کر رہے ہیں، یہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا آگے چل کے. یہاں پر یہ جو آپ ایلیگیشن لگا رہے ہیں نا ان پر، یہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کورٹ میں جا کے. کیونکہ اب آپ کے اس نوٹس پہ جو آپ نے دیا ہے، آپ کے اس نوٹس پہ آپ کے آفس کا ایڈریس بھی ہے، آپ کی جو ہے وہ باقاعدہ دستخط میرے خیال سے وہ بھی ہیں، یا پھر آپ کی مور شور جو بھی ہوتی ہے، تو آپ کا ریفرنس ہے، وہ ساری باتیں اس پر ہیں. تو اب ان کے پاس ایک ایویڈنس ہے. فرسٹ آف آل تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے موصول ہی نہیں ہوا، ان کیس کے وہ موصول ہوتے، ان کے پاس ایک ایویڈنس ہے کہ آپ ان پر الزام لگا رہے ہیں. اب آپ ان کے اوپر ان کو ہراساں کر رہے ہیں یہ والا نوٹس دے کر. اب آپ ملزم بنتے ہیں. اب اسی بیس پر وہ آپ پر کیس کر سکتی ہیں کیونکہ آپ ان کو ہراساں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، خیر اب آگے کہتے ہیں انفیکٹ یہ ایڈوکیٹ صاحب کہتے ہیں، حالانکہ میری موکلہ کے خاوند عاصم شہزاد کو اس کی پہلی بیوی طیبہ ظفر نے ہسپتال میں داخل کروا دیا، اور میری موکلہ کو اپنے خاوند عاصم شہزاد سے ملنے بھی نہ دیا گیا. ٹھیک ہے، مطلب اس کی پہلی بیوی نے اس کو ہاسپٹل میں داخل کروا دیا اور دوسری بیوی کا داخلہ بند کر دیا. ایسے ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. جس سے اب دیکھیں، پہلی بیوی نے ہاسپٹل میں داخل کروایا، دوسری بیوی کو ہاسپٹل میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا. اس ایکٹ کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اس ایکٹ کی وجہ سے میری موکلہ کو ذہنی جسمانی پریشانی کاروباری نقصان ہو رہا ہے، اور وہ عرصہ 4 ماہ سے ذہنی مریضہ بن گئی ہے، جس کی آپ ذمہ دار ہیں. وڑ گیا. او بھائی پہلی بیوی نے داخل کروایا تھا ہاسپٹل میں، اس نے دوسری بیوی کو ہاسپٹل میں داخل نہیں ہونے دیا، اس وجہ سے یہ بندی ذہنی جسمانی مریضہ بن گئی اور اس کے کاروبار میں لاس ہوا ہے. اس کی ذمہ دار نوشین کیسے ہو گئی؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی. بھائی کام ایک بندے نے کیا ہے، اس بندے کے ساتھ جس کے اگینسٹ آپ نے یہ نوٹس بھیجا ہے، اس کا کوئی لنک نہیں ہے. میرے خیال سے وہ اس کو جانتی بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، ایون کہ ڈی ڈی کے دوسری شادی کے بعد دنیا کو پتا چلا کہ اس کا جو ہے وہ لائک جو آپ کی موکلہ ہیں، کیا نام ہے ان کا، ثنیہ، یہ بھی سیکنڈ وائف ہیں. ٹھیک ہے، یہ بعد میں دنیا کو پتا چلا. اس سے پہلے تک تو کوئی جانتا ہے، ثنیہ کے نام سے بھی کوئی واقف نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک پہلی بیوی کے ایکٹ سے دوسری بیوی متاثر ہو رہی ہے، اس کی ذمہ دار نوشین کیسے ہو گئی؟ یہ مجھے سمجھا دیں کائنڈلی، آپ میں سے کوئی سمجھا دیں. تو بھائی بات یہ ہے ڈی ڈی صاحب، یہ جو آپ ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہو نا، یہ اس طرح کے
ایڈوکیٹس مارکیٹ میں لا کے اور ان کے تھرو ان کے اس طرح کے کام کرنے، مجھے لگتا ہے آپ نے خود بنایا یہ، اپنے کسی دوست کا جو نام آپ نے استعمال کر لیا ہوگا، ان سے پرمیشن لے لی ہوگی، تو مجھے لگتا ہے آپ نے یہ موبائل سے خود رائٹ کیا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے یہ بھی صرف جو ہے وہ خواتین کو ہراساں کرنے کے لیے، کہ چونکہ جو ہے وہ ان کا پوائنٹ آف ویو آپ کے اگینسٹ جا رہا ہوتا ہے، تو آپ جو ہے وہ لائک ان کو خاموش کروانے کے لیے، ان کو ہراساں کرنے کے لیے یہ اس طرح کی اوچھی حرکتیں کر رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس نوٹس کی کوئی ورتھ بھی ہے تو ایک وکیل کا نوٹس ہی نا، مطلب ایک طرح کی دھمکی ہے کہ بھائی بات کر رہے ہو بند کر دو ورنہ کیس کریں گے. تو یہ تو بڑی یہی مطلب ہے اس نوٹس کا. تو سمپلی آپ جو ہے وہ اپنی ویڈیو میں کہہ دیتے جی اتنے سارا جو ہے وہ لائک یہ وہ کیا کہتے ہیں، مطلب یہ ایک طرح کا یہ ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی. یہ تو خام خواہ آپ نے جو ہے وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا، پبلک کو بھی، خود ان لوگوں کو بھی پریشان کرنے کی کوشش کی ہے، بس اور تو کچھ نہیں ہے. نوشین باقی جو ہے وہ میرے خیال سے یہ سیم اسی طرح کا اس سے ملتا جلتا جو کانٹیکسٹ ہے وہ ہے وردہ خان، قوم افغانی، سکنہ جرمنی. یہ کہہ رہے جی ہرگاہ بذریعہ لیگل نوٹس ہزار آپ کو مطلع کیا جاتا ہے کہ میری موکلہ ثنیہ اکرم، دختر محمد اکرم، قوم جٹ، سکنہ چک نمبر DB وغیرہ وغیرہ، تحصیل اعظمان، ضلع بھاولپور کی شادی عاصم شہزاد ولد محمد اقبال شہزاد قوم رائی چکنا تحصیل اعظمان سے مرخہ 30/3/2020 کو ہوئی تھی. عاصم شہزاد مرخہ 10/8/2023 کو BHV ہسپتال بھاولپور میں داخل رہنے کے بعد باقضاء الہی وفات پا گئے، مگر آپ نے غلط اور بے بنیاد طور پر میری موکلہ کو ہراساں اور پریشان کرتے ہوئے بار بار اپنی خاوند کی قاتلہ کہتے ہو اور میری موکلہ سے ناجائز بھاری رقم کا مطالبہ کر رہے ہو. حالانکہ میری موکلہ کے خاوند عاصم شہزاد کو اس کی پہلی بیوی طیبہ ظفر نے ہسپتال میں داخل کروایا اور میری موکلہ کو اپنے خاوند عاصم شہزاد سے ملنے بھی نہ دیا گیا، جس سے میری موکلہ کو ذہنی جسمانی پریشانی، کاروباری نقصان ہو رہا ہے اور وہ عرصہ 4 ماہ سے ذہنی مریضہ بن گئی ہے ٹھیک ہے، جس کے آپ ذمہ دار ہیں. یہاں پر یہ ذمہ دار ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی، بات پھر وہی آ جاتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی، پہلی بیوی نے بند کیا، داخلہ بند کیا ہاسپٹل میں داخل کروا کر، تو اس کی ذمہ دار پہلے نوشین سے اب وردہ ہو گئی ہے. بھائی تھوڑا کامن سینس یوز کرو جب آپ بات کر رہے ہیں، جب آپ کسی پر کوئی ایلیگیشن لگا رہے ہیں تو تھوڑا سا کامن سینس کو استعمال کرو. یہ پوسٹ مارٹم ہے آپ کے اس لیگل نوٹس کا جو آپ نے دیا ہے. میرے خیال سے تو اس پر جو ہے وہ بات تک نہیں کرنی چاہیے تھی، مطلب اس قابل ہی نہیں ہے، اس پر بات تک نہیں کرنی چاہیے تھی نوشین سسٹر کو یا پھر وردہ کو. تو آگے سے جو ہے وہ خود ایکشن لینا تو بڑی دور کی بات ہے، یہ تو بالکل اگنور کرنے کے قابل ہے جس طرح کا یہ کام ہے. ٹھیک ہے، خیر یہ حالات ہیں جی. اصغر نے ایک کمیونٹی لگائی ہے عائشہ کے لیے. عائشہ نے میرے خیال سے کسی ویڈیو میں یہ کہہ دیا کہ جی نینا کے لیے تو ویڈیو بنا کر مبارکباد دی گئی، اپنی بھانجی کے لیے میرے لیے کوئی مبارکباد نہیں دی گئی سلمہ کی طرف سے، بڑی باجی کی طرف سے. اچھا مزے کی بات پتہ کیا ہے، چینل ہے سلمہ کا، بڑی باجی کا، بات کرنی ہے بڑی باجی نے، ذرا بھائی آنر وہ ہے نا چینل کی. تو اب اس چینل کے بارے میں کوئی بات کرے گا یا اس بارے میں کوئی بات کرے گا تو وہ سلمہ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے، وہ سلمہ پر بات کر رہا ہے، بڑی باجی پر. ٹھیک ہے، اب بڑی باجی سے اب میرے خیال سے جو عائشہ نے بات کی، اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں بھی تو ننند ہوں نا. ٹھیک ہے، مطلب جو ہے وہ اس نے سلمہ سے بات کی. اس کا جواب دینے کون آ رہا ہے؟ اصغر آ رہا ہے. بڑا رن مرید ہو یار، اب بڑے رن مرید ہو. مطلب جو ہے وہ بیوی پر بات کی ہے اس نے اور آپ کی بہن نے کی ہے. ٹھیک ہے، اچھا عام طور پر اس طرح کے موقعوں پر نا، اس طرح کے جو موقع ہوتے ہیں، ایک سمجھدار مرد کا یہ بنتا ہے وہ کہ یار دیکھیں آپ کے آپس کے معاملات ہیں، آپس میں نپٹ لیں. میں بہن کو کہوں گا تو برا بنتا ہوں، میں بیوی کو کہوں گا تو بھی غلط ہے. ٹھیک ہے، میں بیوی کو کہتا ہوں تو بہن کی سائڈ لوں گا، بیوی نے کہنا دیکھو بہن کی سائڈ لے رہا ہے. اگر میں بہن کو کہتا ہوں اور بیوی کی سائڈ لیتا ہوں تو بیوی نے کہنا رن مرید ہے، دیکھو بیوی کا جو ہے وہ ساتھ لے کر میری ساتھ نہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ آپ نے کھلا ڈلا ہو کر آپ سائڈ لے رہے ہیں، حالانکہ کوئی میٹر اتنا بڑا نہیں تھا. ٹھیک ہے، اچھا اس پر آپ سائڈ بھی لے رہے ہیں اور پھر اس کو سائڈ لیتے ہوئے آ کر جو ہے وہ رسپانس کر رہے ہیں اپنی بہن کو پبلک میں. اچھا اب یہ جو اس رسپانس اس نے کیا ہے، اس میں پتہ کیا کہتا ہے، باقی جو باتیں کرتے ہیں اس میں کہتا ہے کہ ہم نے کال پر مبارکباد دی لیکن ویڈیو بنا کر نہیں دی، ہماری غلطی ہے کیونکہ کال تو معنی نہیں رکھتی. ٹھیک ہے، اگر آپ کے مطلب آپ یہ طنز کر رہے ہیں ایک طرح کا عائشہ کے اوپر کہ کال تو معنی نہیں رکھتی، مطلب کال آپ کو لگتا ہے کہ کال کی کوئی وقت نہیں ہے، مطلب آپ کے حساب سے کال معنی رکھتی ہے، عائشہ کے حساب سے کال معنی نہیں رکھتی. اگر آپ کے حساب سے کال معنی رکھتی ہے تو آپ نے ابھی کال کر کے اس کو یہ ساری باتیں کیوں نہیں بولی، آپ نے کمیونٹی پر کیوں لکھی؟ چلو اس نے تو ویڈیو بنا دی، مطلب وہ تو بہن ہے نا، چلو اس نے تو غلطی کری ہے، ابھی میرے خیال سے آپ سے چھوٹی، چلو اس نے تو غلطی کر دی، تو آپ نے اس کو رسپانس جو ہے وہ کال پر کیوں نہیں کیا، آپ نے کمیونٹی لگا کر یہ رسپانس کیوں کیا؟
آپ اس کو ٹارگٹ نہیں کر رہے, آپ اس کو نہیں کہہ رہے, آپ جو ہے وہ ٹارگٹ کہیں اور کر رہے ہیں. آپ اپنی جلن, اپنا بغض اور اپنی بھڑاس کہیں اور نکال رہے ہیں. کیونکہ یہ میرے خیال سے سیکنڈ کمیونٹی ہے آپ کی, اس سے پہلے بھی ایک آدھ کمیونٹی آئی تھی. کیونکہ اب آپ ایک دفعہ پھر سے معاملے کو گرم کرنا چاہ رہے ہیں, کسی بھی طرح سے, کسی بھی انداز سے ایک دفعہ سے پھر سے معاملہ گرم ہو جائے, کیونکہ ٹھنڈا ہو گیا ہے, کیونکہ آپ کے اب ویوز اور زیادہ ڈاؤن ہو گئے ہیں, یا شاید مطلب وہ تو ہو ہی گئے ہیں نا, اور آپ بھی اب مارکیٹ میں آنا چاہ رہے ہیں. میرے خیال سے چند دن پہلے میں نے جو ہے وہ دیکھا تھا, بڑی باجی کا تھمبنیل لگا دیکھا تھا کہ وہ میرے خیال سے اصغر کے چینل پر بھی جو ہے وہ اس کا بھی اناؤنسمنٹ کر رہی تھی, وہ بھی آنا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کام سٹارٹ کیا پراپر یا نہیں, بہرحال یہ کمیونٹیز تو آپ لگا رہے ہیں, میں بھی کوئی ویڈیوز بھی آ رہی ہوں تو خیر پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ اب مارکیٹ میں ان ہو رہے ہیں اور پھر معاملات کو پھر سے اٹھا رہے ہیں, کیونکہ آپ کا الیکٹریشین کا کام ٹھیک سے نہیں چل رہا, شاید اس طرح کی بات ہے. اچھا, اب کہتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا کیا, اللہ آپ کو کامیاب کرے. ہمارے بارے جو بتایا اپنے بارے میں بتاؤ. میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ اسلام آباد نہ جاؤ, لیکن آپ پھر بھی گئیں. بھائی آپ ہوتے ہیں کون ہیں منع کرنے والے؟ آپ کون ہیں منع کرنے والے؟ اب وہ میرڈ ہے, اب اس نے کہیں جانا ہے, نہیں جانا وہ اپنے شوہر سے پوچھے گی, اب وہ اپنے شوہر کی مرضی کے مطابق چلے گی. آپ سے پوچھ کر تو نہیں نہ چلنا. یہ آپ کی انٹرفیئر کرنے والی جو نیچر ہے نا, مطلب یہ حکم دینے والا انداز کہ جی دنیا ہمارے حکم سے چلے, ہم کہیں تو نجو جو ہے وہ ستارہ کو شادی پر بلائے, ہم کہیں تو نجو نہ بلائے. اگر نجو بلائے گی تو ہم جائیں گے, مطلب ہم نہیں جائیں گے, اور اگر وہ نہیں بلائے گی تو ہم جائیں گے. آپ کی بھانجی کی شادی تھی, اس کی پہلی خوشی تھی. یہ جو آپ لوگوں کا یہ رول کرنے والا بیہیویئر ہے نا, دوسروں کو اپنے حکم کے مطابق چلانے والا بیہیویئر, اسی بیہیویئر کی وجہ سے آپ مار کھاتے ہیں. عائشہ کو میں شاباش دیتا ہوں. فرسٹ آف آل تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں گئی, لیکن عائشہ کو میں شاباش دیتا ہوں اگر وہ وہاں پر گئی تو. اب جو آگے جا کے آپ نے باتیں کی ہیں نا کہ جی وہ وہاں پر گئی اور جو ہے وہ اسے منع کیا گیا تھا جانے سے, اسے گھر میں انٹری نہیں دی گئی, اسے جو ہے وہ ہال کے باہر کھڑی ہو کے پرمیشن مانگتے رہی, اسے اندر نہیں آنے دیا گیا. مطلب یہ جو اس طرح کے ایلیگیشنز لگا رہا ہے, حالانکہ وہ سب کے لیے اوپن تھا, سارے ہی جاتے تھے. تو خیر یہ جو اس طرح کے ایلیگیشنز آپ لگا رہے ہیں نا, تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں عائشہ کو کہ ایٹ لیسٹ اس نے اتنی ہمت تو کی نا کہ وہ جائے. دیکھ, بندے کو دل بڑا رکھنا چاہیے, ٹھیک ہے, بندے کو ظرف بڑا رکھنا چاہیے. آپ نے جو بھی کیا ہے, جو بھی آپ کے حالات تھے, جو بھی معاملات رہے ہیں ماضی میں, آپ جس کے ساتھ بھی رہی ہیں, وٹ ایور جو بھی ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ جو ہے وہ آپ چل کر جا رہے ہیں. دیکھیں, چل کر جانے کی عزت کرنی چاہیے. ایک بندہ چل کر آ گیا ہے یا چل کر جا رہا ہے, اس عمل کی عزت کرنی چاہیے, ٹھیک ہے, بجائے اس کے کہ اب وہ دیکھیں آپ کے ساتھ چلتے ہوئے, آپ کے حکم کے مطابق چلتے ہوئے وہ اب سانس لینا تو نہیں نہ چھوڑ دے گی, وہ اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے گزارنا تو نہیں نہ چھوڑ دے گی. آپ کہیں کہ فلاں سے ملنا ہے وہ ملے, آپ کہیں کہ فلاں سے نہیں ملنا وہ نہ ملے, تو آپ اس کے باپ تو نہیں ہیں. چلو باپ منع کرتا تو بات الگ تھی, پھر بھی بات الگ تھی, تو آپ کیوں؟ تو بھائی اس نے جو بھی کرنا ہے اس کی اپنی مرضی ہے, اب وہ آپ کے کہنے کے مطابق تو نہیں نہ چلے گی. باقی رہی بات جو ہے وہ نینا کے وش کرنے کی اور بہن کو وش نہ کرنے کی, ایک طرف بھانجی ہے اور ایک طرف بہن ہے, ایک طرف جو ہے وہ لائک بھانجی ہے اور دوسری طرف ننند ہے. ننند کو وش نہیں کیا, بہن کو وش کیا, بھانجی کو وش کیا. تو بات ہے کہ بھائی ایک کے ساتھ دوستی ہے, ایک میں اس کی جان بستی ہے, آپ میں تو نہیں نہ بستی. وہ تو کھلی ڈلی ہو کے نینا کہتے جی سلمہ میں میری جان بستی, تو اس میں تو جان بستی ہے, آپ میں تو نہیں نہ بستی. تو وہ اپنی جان کو وش کرے گی یا آپ کو کرے گی؟ آپ سارے کے سارے بشمول نینا اور آپ سارے کے سارے, انفیکٹ میں بھی, ہم سارے جو تھے نا وہ ٹیشو پیپر تھے جس کو وہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا مطلب کر رہی تھی. جس کو جیسے جیسے سمجھ آتی گئی وہ ویسے ویسے اپنی جو ہے وہ لائن پر آتا گیا, اس کو ویسے ویسے جو ہے وہ حالات کی سمجھ آتی گئی, اس کو ویسے ویسے سچائی کا احساس ہوتا گیا, وہ ویسے ویسے لائن پر آتا گیا, ٹھیک ہے نا. تو آپ وہ امید ہی کیوں لگا رہی ہیں کہ جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو خیر جی, یہ چند ایک باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کرنی. باقی انشاءاللہ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ اب ریگولرلی جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہوں, اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں شیڈول بناؤں اور پھر رات میں ایک آدھ کوئی لائیو سیشن جو ہے وہ ہمارا کوشچن اینڈ آنسر کا ایک آدھ کوئی سیشن بھی چلے, جس میں ہم جو ہے جنرل ڈسکشن کریں, مطلب ایک انٹریکشن ہمارا ہو جائے. اس طرح کی میں روٹین بنانے کی بھی کوشش کرتا ہوں. اصل میں ہوتا ہی ہے کہ شام میں یہاں پر جو ہے وہ بھائی والے بیٹھے لوڈو شوڈو کھیل رہے ہوتے ہیں, سارے دن میں کام کے بعد ان کا بس یہی انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے شام کو, تو میں وہ ان سے چھیننا نہیں چاہتا.
تو یہاں پر آفس میں بیٹھ کر پھر اس وجہ سے مطلب میں سیشن نہیں کر پاتا، اور یہیں پر وائی فائی ہے باقی، اور کہیں پر مجھے یہ سہولت اویلیبل نہیں ہے. تو خیر یہ والے معاملات ہیں. آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں واپس اپنی روٹین پر آ پاؤں. تو اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور ساتھ اپنی دعا میں مجھے بھی لازمی یاد رکھیے گا. ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.